अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज से 18 साल पहले बलूचिस्तान के अहम रहनुमा नवाब अकबर बुख्ती को जनरल मुशर्रफ के फौजी ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया था। इनकी हलाकत ने बलूचिस्तान में एक नए बहरान को जन्म दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आग को बुझाने के लिए 2009 में आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया, जिसका मकसद बलूचिस्तान के माशी मसाइल को हल करना था। इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई, जिसने पुरअमन बलूचिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया और इस मकसद के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के ज़रिए नाराज़ बलोचों को कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और उस वक्त की ये फैसला साज़ क़ुव्वतों इस नाकामी की ज़िम्मेदारी उस वक्त के मुक़्तदर हलकों पर डालती रही। आज बलूचिस्तान के 10 से ज़ायद अज़ला में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। अस्करियत पसंदों की कार्रवाई में सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो ज़िला मूसा खेल में हुई हैं, जहां लोगों को बसों और ट्रकों से उतारकर शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है, जबकि सरकारी हुकाम ने अब तक कलात में 11 अफराद और बुलान में 6 अफराद के कत्ल की तस्दीक की है। इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, जिसकी सरबराही अलहदगी पसंद बलोच करते हैं। आज के हमलों के बाद रियासत ने यक ज़बान होकर सख्त रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। सारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। दहशतगर्दोों का बंदोबस्त पूरा होगा। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं, CM बलूचिस्तान बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ बातचीत चलनी है, वो लीडरशिप अपना अलहदा हिकमत अमली बना रही है। नाज़रीन, इन अमूर पर भी बात करनी है। फिर एक लेजिस्लेशन का कहा जा रहा है अदलिया से रिलेटेड, वो लाई जाएगी पार्लियामान के अंदर, उस हवाले से भी बात करनी है। और हमने मुबारक सानी केस के हवाले से भी बात करनी है। हमारे साथ मेहमान हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। खेलदास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोस्तानी मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और सीनियर JUIF के जो हैं वो एक लीडर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें फ़ोन पर इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि DSNG जो है वो इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास है, और उन्होंने भी आज ये कहा है कि हम इन दहशत गर्दों से सख्त तरीके से निपटेंगे। हमारे साथ है सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर वकील हैं और रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। तो सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि इस वक्त आप क्वेटा में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि आज अकबर बुख्ती साहब की बरसी है और क्वेटा में आग लगी हुई है। ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो है 39 हलाकतें हो गई हैं। आप इस वक्त अपोजिशन में हैं, हुकूमत ने कहा है हम सख्त रद्द अमल जो है उसका देंगे और हम इसका सख्त तरीके से इसका जवाब देंगे। सही, उनका सही एक तरीका है इससे निपटने के लिए? देखिए, आज 26 अगस्त है और ये नवाब अकबर खान बुख्ती की शहादत का दिन है। उनकी शहादत का जो वाक़या था वो एक खातून लेडी डॉक्टर की वजह से या फिर उनकी ज़मीनों के जो उन्होंने रेंट आउट की हुई थी गवर्नमेंट को, उससे शुरू हुआ था। जी, डॉक्टर शाजिया खालिद जी डॉक्टर शाजिया थी, और वो किसी फोर्सेस में से कोई साहब उनके साथ कोई ज्यादती की थी। इस बात से इशू ये सारा शुरू हुआ था, और इसके साथ साथ जो पैरेलल चल रहा था मामला, उनकी ज़मीनों का मामला था जो कि रेंट पे ली गई थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास थी या कंपनी के पास जहाँ से गैस निकलती है या जहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह हैं, तो वो उसका किराया बढ़ाने का, क्योंकि पुराना जो है उसकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो गई जी। इतना बिगाड़ा गया इस मामले को कि उनकी शहादत से लेके आज तक ये बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, और हर वक्त जो है वो गैर महफूज जो है वो शाहराएं गैर महफूज हैं, शहर गैर महफूज हैं। कल जो 25 और 26 की दरमियानी रात थी,
اس میں تقریباً گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی تھی پورے بلوچستان میں، کہیں پہ بھی ریٹ نہیں تھی. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں ریٹ تھی تو میں اس کی تردید کرتا ہوں یہاں کے رہنے والے ایک باسی کے طور پہ. اور یہ شہادتیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ شہادتیں کم بتائی جا رہی ہیں، شہادتیں اس سے زیادہ ہیں. یہ شناختی کارڈ دیکھ کے مارنا. اچھا ایک اور عجیب سی بات، موسیٰ خیل جو ہے وہ ضلع جو ہے وہ بالکل پنجاب کے ساتھ ہے اور نزدیک ہے، اور ان کے مفادات بھی زیادہ تر پنجاب کے ساتھ ہیں. بلوچستان سے زیادہ ان کے مفادات جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہیں. وہاں اس طرح کا واقعہ ہونا، وہاں پہ وہ بلوچ آبادی نہیں رہتی، یہ بڑا معاملہ ایک عجیب سا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا بلوچستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپریشن کوئی بڑا پیمانے پہ ہونے جا رہا ہے. اور اس معاملے کو جو ہے وہ ایک تو جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی اس طرح سے یہ دہشت گردی ہوئی ہے، دوسری طرف جو ہے نا اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے بڑے آپریشن کے حوالے سے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ پیرالل ہیں. اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا حکومتی حلقوں کو بہتر پتا ہوگا، مگر دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں اور شہادتیں اس سے زیادہ ہیں جتنی بتائی جا رہی ہیں. اچھا جو آپ نے بات کہی، ہم نے کوشش کی تھی کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان سے ہم بات کریں مگر ابھی تک وہ فون پہ نہیں آئے، اور یہ بات درست ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ابہام ہے، اس لیے چونکہ پوری طرح سے انفارمیشن بھی نہیں آ رہی، اور جب ہم اپنے نمائندوں کو کال کرتے ہیں تو وہ ایسے علاقوں میں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش ہے. آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یک زبان ہو کے کر لیا گیا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، اور جوابی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی ہوئی ہے ہم اس کا بائی فورس جواب دیں گے. درست فیصلہ ہے یہ؟ دیکھیں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا تو بہرحال جواب دینا ہے. انتہائی کندوناک واقعہ ہوا ہے، بربریت ہے، یہ سفاکیت ہے، تو اس کا جواب تو ظاہر ریاست کو دینا ہے اور اسی طرح دینا ہے جس طرح کا یہ واقعہ ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک آپریشن ہو جائے گا، انہوں نے اگر 40 50 60 لوگ ہمارے شہید کیے ہیں، ہم اس سے زیادہ ان کے ہلاک کر دیں گے، لیکن اس سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہ حل نہیں ہے اس معاملے کا. جو حل ہے ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہے. اس وقت ہم نے ضرور ریاست کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن وہ مظاہرہ کرنے کے بعد ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہوگا. لیکن دہائیوں سے بلوچستان جو ہے وہ محرومی کے احساس کا شکار ہے، اور یہ محرومی اصل میں محرومی ہے، صرف احساس نہیں ہے. ہمیں بلوچستان میں جو ہم نے ایک سخت گیر رویہ اپنایا ہوا ہے، جو بلوچ اسٹوڈنٹس پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، جو بلوچستان میں گوادر میں ابھی حال ہی میں مظاہرہ ہوا، جس طرح ہم نے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی، مارنگ بلوچ کے ساتھ جو سلوک کیا جب وہ اسلام آباد آئے، کیا کیا. بلوچستان میں دہائیوں سے جو الیکشن ہے وہ ہم جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ ایک قسم کی سلیکشن ہے، وہ جبر سے کیا جاتا ہے، اور اب تو ہم نے بلوچستان ماڈل کو پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق ہوتا دیکھ لیا. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری جو ریاست کے حلقے ہیں جو طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کچھ سوچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ ایک ملک کو جبر سے نہیں چلا سکتے، آپ ایک صوبے کو جبر سے نہیں چلا سکتے. آپ وقتی طور پہ تو کامیابی حاصل کر لیں گے، آپ کہیں گے آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کوئی کامیابی دیر پا نہیں ہے. دیر پا کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ عوام کو ان کے حقوق دیں، ان کی آواز سنیں، ان کے منتخب نمائندوں کو آپ اسمبلیوں میں بیٹھنے دیں. جب تک آپ یہ نہیں ہونے دیں گے پورا ملک جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک صوبے کو آپ جبر سے نہیں چلا سکتے. کھیلداز صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے جو ہیں ایک طرح سے آپ کے اتحادی رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں باسی ہوں کوئٹہ کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی ریٹ غائب ہو گئی ہے. کیا جبر سے آپ واپس لے سکتے ہیں، اور کیا جبری حل ہے اس کا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے نہ اس کی جماعت ہوتی ہے، نہ اس کا مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی قبیلہ ہوتا ہے. دہشت گرد ہوتا ہے، اور دہشت گرد ریاست اور حکومت اس کو اسی طریقے سے نمٹے گی. جو بات آپ نے کی بات چیت کی، دیکھیں کئی دفعہ بات چیت کی کوشش کی گئی ہے. آج بھی اگر کوئی ہتھیار چھوڑنا چاہتا ہے تو سیاست کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں اگر قومی دائرہ میں آتے ہیں. مگر آج نیشنل اسمبلی میں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر نیشنل اسمبلی میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا.
اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ میں بات کمپلیٹ کر لوں. یہ بلوچستان کے جو آج آپ نے کہا کہ نواب اکبر بگٹی شہید کی برسی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اس دن سے نہ جوڑا جائے. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک بڑا سانحہ ہوا تھا, وہ ایک پولیٹیکل رہنما تھے, پارلیمنٹ پہ یقین رکھنے والے سیاستدان تھے, جو ناراض بلوچ کی بتایا جاتا ہے. ناراض ہتھیار نہیں اٹھاتے, تو ناراض ہتھیار اٹھاتے. سیاستدان ناراض ہو سکتا ہے, اختر مینگل ناراض ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں. اگر مالک بلوچ صاحب ناراض ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ اکبر بگٹی صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے تھے جنرل مشرف کے خلاف, مگر وہ عامر تھا ایک. آج جمہوری دور ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو اور دوسری آپ کو یہ دیکھنا ہوگا جو ریجن کی صورتحال ہے بلوچستان میں, جو بھی کچھ ہوتا ہے, جو ہمارے جو دشمن ملک ہے یا جو ابھی بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی ہے, اس کے بعد ان کے انٹرسٹ سی پیک کا آنا, آپ دیکھیں معصوم لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, پنجاب کو لاشیں بھیجی جاتی ہے, یہ انتشار ہے, پلیں توڑی جاتی ہے, املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جو کہتے ہیں بلوچستان میں ترقی نہیں ہوتی, اگر آپ پل توڑتے ہیں کس کی توڑتے ہیں؟ حکومت بلوچستان کے عوام کی پراپرٹی. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں چاہوں گی کامران صاحب, جو کھیلداس یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نقصان کریں گے اور ریاست کا نقصان کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم بندوق اٹھا رہے ہیں, تو پھر آپ سے بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ نے تو وہ خود ہی سے دروازہ بند کر دیا ریاست کے اوپر. دیکھیے اس کے باوجود آپ بات چیت کرتے رہیں. آپ کا ماضی یہی ہے کہ آپ ہر بندوق اٹھانے والے سے بات کرتے ہیں, جو بندوق نہیں اٹھاتا اس سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے. اس کو تو آپ لا کے پھر اس کے مقدمے بھی ختم کرتے ہیں, اس کو ہار بھی پہناتے ہیں, اور پھر آپ اس کو جو ہے نا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ بھی چلاتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا وہ جو پہلے سابقہ کیا کرتے تھے, اور ان کے سارے جو مقدمے ہیں وہ ختم کر دیے گئے اور ان کو قومی دھارے میں شامل. آپ نے خود درجنوں لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہوگا. تو ریاست کی جب اپنی پالیسی یہی ہے کہ بات صرف انہی سے کرنی ہے, پہلے ناراض کرنا ہے کسی کو, تو پھر اس کے بعد ناراض کو منانے کی کوشش کرنی ہے, جو مان جائے وہ ٹھیک ہے, یا پھر اس کے بعد دوبارہ ناراض کرنا ہے. اس میں ابھی تک آپ نے کتنے نئے لوگوں کو کتنے ناراض کر لیا, یہ پولیٹیشنز کو ابھی نام بھی لیے گئے. اختر کو آپ نے دوبارہ ناراض کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا, مالک کو آپ نے دوبارہ ناراض کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا, اور بہت سارے دوست ہیں. ہم خود ناراض ہیں. آپ ہمارا مینڈیٹ چھین کے لے جائیں تو ہم بڑے خوش ہیں. ہم اس پہ جو ہے نا بغلیں بجاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ چھین کے لے گئے. آپ نے جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو ہے نا ایسے تحفے لا کے اسمبلیوں میں بھر دی ہیں جن کو محلے میں کوئی نہیں جانتا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ممبر اسمبلی بنے ہوئے ہیں. تو کیا ہم سارے خوش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا, مگر اس کے پر ایک ظاہر ہے سیاسی گفتگو ہونی پڑے گی. مگر ابھی ہمیں جوائن کیا بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صاحب سے, جن سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ رابطہ ہو جائے. شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہی شہر میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہلاکتیں زیادہ ہیں, ہم بتا رہے ہیں 39 سے زیادہ ہیں, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اسٹیٹ کی رٹ غائب ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے, کیا آپ بڑے پیمانے پہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ منظر فرسٹ آف آل کامران بھائی بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, سینئر لیجسلیٹر بھی ہیں, سینئر قانون بھی ہیں, ان سے ایک احترام کا بھی تعلق ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ کی رٹ نہ ہونے کی, آج چیف منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ اگر ہم چیک پوسٹ لگاتے ہیں تو تلاشی کے نام پر لوگ کہتے ہیں کہ جی چیک پوسٹ کیوں لگائی, اگر ہم نہیں لگاتے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ موجود نہیں ہے. تو کامران صاحب آلدو کے میرے بڑے بھی ہیں, محترم بھی ہیں یہ بہت, لیکن جو بات کامران صاحب کر رہے تھے, کامران صاحب کی بات میں کسی حد تک ایک وزن ہوگا. جو بات ناراض کی ہے چیف منسٹر دو چیزوں میں بڑے واضح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ناراض کون ہے. وہ ناراض ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, جیسے ڈاکٹر مالک کا ویسے وہ بھی ناراض ہے. کامران صاحب اس سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے, مگر میں چاہوں گی کہ یہ اس کا جواب آپ ضرور دیں چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, کہ کیا بلوچستان کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر آپریشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے بلوچستان حکومت؟ کوئی ایسی آپریشن کی بات چیت نہ تو آج میٹنگ میں ہوئی ہے اور نہ سی ایم نے پریس کانفرنس میں کیا. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جہاں پہ اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات تھے وہاں پر انٹیلیجنس جو اسمال کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ ضرور کیے جا سکتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اس کے علاوہ کوئی آپریشن کرنے کی بات چیف منسٹر نے نہ اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے, نہ حکومت بلوچستان ایسے کسی آپشن پر غور کر رہی ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے کسی کے بھی ساتھ، اب جوابی کارروائی ہی ہوگی؟ منظر، مذاکرات کس کے ساتھ؟ پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے اس لیے یہ رکھوں گا، مذاکرات کس کے ساتھ، یہی کنفیوژن ہے جو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب آج سے کچھ دن قبل BYC گوادر میں احتجاج کر رہی تھی تو چیف منسٹر نے اپنا اختیار اپوزیشن لیڈر کو دیا جو کہ کامران مرتضیٰ کی جماعت جمعیت علماء اسلام سے ہیں. انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر کو اختیار دیتا ہوں وہ جا کے مذاکرات کریں. تو اس علاوہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے پاس پولیٹیکلی ڈائیلاگ کے لیے کیا آپشن ہے؟ مگر شاہد رند صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ذکر کیا، ان کا کیا گٹھ جوڑ ہے ان دھماکوں سے؟ آپ کیوں ان کا نام لے رہے ہیں؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان دھماکوں کا کیا گٹھ جوڑ ہے کہ آج آپ ان کا نام لے رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بات کی مذاکرات کرنے کی اور آپ نے کہا کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے، تو میں نے مذاکرات کی سیریسنس پر یہ جملہ کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو چیف منسٹر نے اپنا اختیار دیا کہ اگر BYC احتجاج کر رہی ہے تو جائے ان سے بات کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ واضح کر دیا ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صاحب نے کہ ہم ایک بڑے پیمانے کے اوپر آپریشن نہیں کریں گے، مگر یہ ضرور کہا ہے کہ ہم مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. ناظرین، اس کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری تھی چونکہ ہم اسلام آباد، لاہور اور کراچی کھیلتے رہتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں جب سر پہ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو بہت ضروری تھا کہ ہم بلوچستان کے اوپر آج بات کرتے. ایک وقفہ شامل کرتے، وقفے کے بعد ہم وفاق کی طرف واپس اپنی نظریں دڑاتے، چونکہ یہاں پہ بھی کیسا رائیاں ہیں کہ جی ایک لیجسلیشن آ رہی ہے جس کے ذریعے جو ہے جوڈیشری کے اندر تبدیلیاں کی جائیں گی، اور پھر مبارک ثانی کیس کے اوپر بھی بات کرنی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ایک لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے جس کے ذریعے جوڈیشری کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوں گی. انہوں نے ایگزیکٹلی جو بات کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ یا تو جو کرنٹ چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، یا سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے ایک کوئی اپنا بندہ لایا جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب، کیا خدشات ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے کہ واقعی میں کوئی ایسی لیجسلیشن آ رہی ہے؟ چونکہ حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی، اور بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں لا رہے. چلیں، اچھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو. دیکھیے، اگر لاتے بھی ہیں یہ ایسی لیجسلیشن تو وہ بالکل آئین کے خلاف ہوگی، لیجسلیشن ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عدالتیں اس کو قبول نہیں کریں گی. اور یہ بات ہمیں بارہا کہنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں آئین سپریم ہے، پارلیمان سپریم نہیں ہے. پارلیمان ایسی کوئی لیجسلیشن، ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو آئین کے خلاف ہو. ہمارا آئین بڑا واضح ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا وہ جج ہوگا جو سینئر موسٹ ہے. یہ آئین میں درج کر دیا گیا ہے، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، کسی ججمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آئین میں درج شدہ بات ہے. اسی طرح دیگر جو باتیں ہیں کہ تقرر کیسے ہوگا ججوں کا، یہ سب کچھ اب آئین میں دے دیا گیا ہے. تو سادہ قانون سازی کے ذریعے آپ آئین کو ختم نہیں کر سکتے. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے، دونوں ایوانوں میں علیحدہ، نیشنل اسمبلی میں علیحدہ، سینٹ میں علیحدہ، کوئی جوائنٹ سیشن میں بھی یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی خواہش ہے کسی کے دل میں، اور اس کا صرف خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ خواہش بالکل ایک میں سمجھتا ہوں بے اثر رہے گی. آئین برتر رہے گا اور پارلیمان کسی بھی قانون سازی کے ذریعے آئین کو پامال نہیں کر سکے. اور یہ جو ججز کی سینیورٹی کے باعث چیف جسٹس صاحب کو مقرر کیا جاتا ہے، یہ صرف آپ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے بدل سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ اب یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے. پہلے یہ ججمنٹ تھی الجہاد ٹرسٹ، اب یہ ججمنٹ کی بات نہیں ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کو آئین کے متن میں لکھ دیا گیا ہے، اس کو اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ آپ آئین میں ترمیم کریں. کھیل داس صاحب، کوئی ایسی خواہش ہے حکومت کی کہ آپ جو ججز کی سینیورٹی ہے اس کے اندر رد و بدل چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ کرنٹ چیف جسٹس زیادہ دیر تک رکیں، یا آپ چاہتے ہیں کوئی ایسے جج آئیں جس طرح اگلے جج جو ہے پیونی جج، وہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، کہ وہ نہ آئیں؟ دیکھیں، بانی PTI کا ایک وتیرہ آ رہا ہے دباؤ ڈالنے کا یا اداروں میں تقسیم کرنے کا. جب چیف آف آرمی کی اپائنٹمنٹ کا مسئلہ ہو
جب وقت سے پہلے اس پہ نام لینا، اس پہ جو ہے ایک تقسیم پیدا کرنا، اس پہ اختلاف رائے کرنا گھر بیٹھ کے، ایک اپوزیشن پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ خود نہ ہو، وہ شخص بیٹھ کے جلسوں میں سڑکوں پہ احتجاج کرے، دھرنے دے اور چیف آف آرمی مطالبہ کرے کہ یہ لگنا چاہیے. جس طرح ابھی جوڈیشری کے اندر اگر نام لینا یا یہ بات کرنا کہ یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، کسی اور جج کو نہیں لگانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اداروں کے خلاف بھی اور ملک کے خلاف. یہ انتشار پھیلانا، یہ اس طرح کی کوئی بھی اگر چیف جسٹس ہے وہ ادارے کا ہے. تو جوائنٹ سیشن آپ کیوں بلا رہے ہیں پارلیمان کا؟ جوائنٹ سیٹنگ میں ہمارے پاس پینڈنگ جو قانون سازی ہے، جو میری مطلب جو میری معلومات ہے وہ اس میں کرنی ہے ہمیں. کون سی کوئی ایسا روٹین کا حصہ ہے، کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جس پہ یہ 3-4 دن سے ہم میڈیا میں سن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، دیکھیں سپریم کورٹ کا قیام 73 کے آئین کے تحت آیا ہے. پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور پارلیمنٹ کا کام ہی آئین. ہم تنخواہیں لینے یا یہاں پہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے نہیں آئے. ہم مگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی کریں گے اور الگ الگ ہاؤسز میں ہوں گے، اور آپ چاہ بھی نہیں رہے کہ ججز کی سینیورٹی پر اثر ہو. ہم کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھائیں گے، غیر قانونی. جو ہمیں پارلیمنٹ میں جو آئینی ترامیم جس طرح کرنی ہے بالکل صحیح ہے، 2/3 میجارٹی ہم وہ کریں گے. پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ ماننا پڑے گا. آپ کا یہ دگلاپن یہ آپ کا نہیں چل سکتا کہ آپ جہاں پہ آپ کا مفاد ہے وہ ادارہ جو ہے سپریم ہے، جہاں ہمارا مفاد ہے یہ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کو آپ کو یہ ماننا پڑے گا پارلیمنٹ سپریم ہے، ان کو سارے وہ اختیارات ہیں، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا اس کو اگر آپ جو اس میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو نیچا دکھانے کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کی تضییق ہے. اچھا کامران صاحب، ایک طرف سے حکومت کہتی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، مگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین بھی سپریم ہے. تو اگر آپ نے کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے ججز کے حوالے سے، تو پھر آپ کو اس کے اندر آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے مختلف ہاؤسز. وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. مجھے بتائیے کہ اگر سینیورٹی، ججز کی سینیورٹی کے اوپر کوئی رد و بدل ہوگا تو آپ JUIF سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک ایکٹیو ممبر بھی ہیں بار یونینز کے وکلا کے، تو یہ بتائیے کہ اس کے اندر وکلا کی رد عمل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ کرتا اس ملک میں پارلیمان سپریم ہوتی یا کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا. یہ میں دعا کر سکتا ہوں پاکستان بننے کے 77 سال کے بعد بھی، جبکہ ایک آدمی جو نا اپنی نیچرل ایج پوری کر چکا ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر 47 میں پیدا ہوتا تو آج جو ہے وہ اپنی نیچرل ایج پوری کر چکا ہوتا. تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ کرتا کہ اس ملک میں پارلیمان سپریم ہوتی، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا. یہ دونوں چیزیں مذاق سی بات ہیں، اور اس مذاق میں سارے مل جل کے شریک رہے ہیں. اس کو آج بھی جو مذاق ہو رہا ہے ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، دو کہ میں اس فیصلے کا حامی نہیں ہوں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے، مگر وہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چونکہ وہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس کے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی، پہلی کھلواڑ اس کے ساتھ ہوئی، پھر آگے کھلواڑ جو ہے نا وہ پھر مختلف کھلواڑیں مختلف کارنر سے جاری ہیں. مگر کامران صاحب، مولانا جو ہے وہ ان کی ججوں کی ایج کے حوالے سے یا ان کے وہ اس کے ساتھ جو کی جا رہی ہے، اس کو وکلا تو تقریباً جو ہے نا ایز اے ہول ریجیکٹ کر دیں گے. میں جانتا ہوں وکلا کی پلس میں جانتا ہوں، مگر پارٹی پالیسی اس وقت اس لیے نہیں بتا سکتا کہ پارٹی کے اداروں نے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا اس حوالے سے، اور جب تک ڈیسیجن نہ لے تو پھر اس میں پارٹی پالیسی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دے دینا میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا یا پھر زیادہ. مگر کامران صاحب، آپ ایک کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان بنی ہے. مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے، تو کیا اس کے اندر کوئی بات ہوئی؟ کیونکہ کیسا رائیاں یہ ہو رہی ہیں جو PTI کی 41 نشستیں ہیں وہ پھر باقی پارٹیوں میں بانٹی جائیں گی. کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، ایسی لیجسلیشن بھی آ رہی ہے؟ نہیں، وہ تو لیجسلیشن تو ایسی اس طرح کی ملتی جلتی ہو گئی جس کو ہم نے اپوز کیا سینٹ میں.
اس میں پریزیڈنٹ نے میرے خیال سائن بھی کر دیے ہیں اور پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے. گو کہ وہ چیلنج جو ہے نا بیفور ٹائم تھا, ابھی تک پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے تھے اور انہوں نے چیلنج کر دیا تھا, قبل از وقت چیلنج کر دیا تھا, ابھی تک قانون نہیں بنا تھا. اینی ہاؤ اس پہ جو ہے نا وہ مولانا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا خیر سگالی کے طور پہ ہم اس پہ ریویو فائل نہیں کرتے, ہم اس فیصلے کو جزوی طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دو کہ میرا ایز اے کامران مرتضیٰ اس پہ اسٹل اختلاف برقرار ہے اب تک. مگر جو ملاقات ہوئی ہے وہ کس ایشوز پہ ہوئی ہے, کیا مقصد کیا؟ ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں بنی, نہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ کمیٹی بنی ہے. میں پیپلز پارٹی JUIF کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جی, پیپلز پارٹی اور JUI کی کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے. اچھا, زرداری صاحب تشریف لائے تھے, خیر سگالی کے طور پہ لائے تھے, ایک سماجی تعلق اس کو سمجھ لیجئے, ایک سماجی معاملہ سمجھ لیجئے. سیاسی باتیں ضرور ہوئی تھیں مگر سیاسی باتیں اس حوالے سے کسی پیکج کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی. میں بالکل واضح الفاظ میں اس بات کو آپ کے سامنے تردید کر رہا ہوں, اس بات کی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کہ شاید وہ کسی پیکج کے لیے آئے تھے یا کوئی پیکج پہ حمایت مانگنے آئے تھے, یہ بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری میں ایک کمیٹی کا حصہ ہوں اور اس میں کل 2 بجے ہماری میٹنگ ہے. اچھا, چلے بڑا اچھا کیا آپ نے واضح کر دیا کہ جو صدر زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے وہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی بندر بانٹ پہ نہیں ہوئی, کوئی پیکج ڈیل پہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی. خیر سگالی کے لیے وہ آئے تھے اور اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہمارے پارٹیسپنٹس بھی ہمارے ساتھ ہے, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, بڑا اہم موضوع اس کے بعد ہے, اس پہ گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی طرف سے دائر ایک درخواست پر اپنے فیصلے سے کچھ پیراگراف جو ہیں وہ حذف کر دیے ہیں, اور یہ فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تب کیا جب فیصلے کے خلاف مذہبی جماعتوں نے مظاہرے کیے اور فیصلے بدلنے کے لیے جو ہے دباؤ ڈالا. بہت سے وکلاء کا اعتراض ہے کہ فیصلے کو سیاسی دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ کیسے بدلا جا سکتا ہے, اور اس طرح فیصلے تبدیل کرنے کی کوئی جو ہے وہ نظیر سامنے نہیں ملتی. سلمان اکرم راجہ صاحب, جو یہ فیصلہ کیا گیا یہ سیکنڈ ریویو نہیں تھا, ایک کہتے ہیں نا سیکنڈ ریویو, یہ ایک مسلینیس ایپلیکیشن تھی. بہت سارے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ جو طور طریقہ اپنایا گیا وہ غلط تھا, اور اس کے اندر آپ نے جو قانونی تقاضے ہیں وہ آپ نے فالو نہیں کیے, اور آپ مسلینیس ایپلیکیشن صرف اس وقت کر سکتے جب فیصلے میں کوئی کلیریکل ایرر ہو, ورنہ آپ نہیں کر سکتے. یوں ہی ہے, آج تک تو یہی ہماری سمجھ تھی آئین اور قانون کی کہ ایک ریویو تو ہو سکتا ہے, اس کے بعد دوسرا ریویو نہیں ہو سکتا. جب ریویو میں ایک فیصلہ کھڑا رہے یا جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہو جائے تو وہ پھر حتمی ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں جب ریفرنس کا معاملہ چلا, ایک فیصلہ آیا, ایک ریویو آیا, اس کے بعد حکومت نے ایک دوسرا ریویو فائل کیا, کیوریٹو ریویو کا اس کو نام دیا, اور پورے ملک کے وکلاء نے تنقید کی تھی کہ یہ دوسرا ریویو داخل نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پہ ایک مسلینیس ایپلیکیشن دی گئی اور کہا گیا کہ ہم کریکٹیو آرڈر پاس کر رہے ہیں, تو کریکٹیو آرڈر میری نظر میں تو ایک طرح سے دوسرا ریویو ہی بن جاتا ہے. لیکن یہاں ایک تو دوسرے ریویو کا کوئی تصور نہیں ہے, اور جو ریویو کے لوازمات ہوتے ہیں کہ وہی پارٹیاں پیش ہوں گی, انہی کو سنا جائے گا, اس سے بھی ہم آگے بڑھ گئے. تو میری نظر میں یہ سب کچھ جو ہوا ہے ہمارے مروجہ قاعدے کے مطابق تو نہیں ہوا. بہتر ہوتا پارلیمان اس میں قانون سازی کرتی, اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی تو وہ کرتی, کیونکہ اس پہ تو بظاہر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا. اس میں یہ وہ موقع تھا جب قانون سازی یا آئینی ترمیم کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا. یہ بوجھ واپس سپریم کورٹ پہ ڈال کے اور ایک نیا دروازہ کھول کے, یعنی کہ سیکنڈ ریویو کا دروازہ کھول کر, میں سمجھتا ہوں نے آئندہ کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. اب ہر مقدمے میں ایک کریکٹیو مسلینیس ایپلیکیشن دائر ہوا کرے گی اور تقاضا کیا جائے گا کہ آپ اس کو بھی سنیے. یہی میرا سوال ہے, چونکہ آپ کے بہت سے جو باقی وکلاء ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فائنالٹی آف دا ججمنٹ وہ تو ختم ہو گئی, چونکہ اب ہر کیس کے اندر وہ کہیں گے جی آپ ریویو ایپلیکیشن کریں. تو جو ایک طور طریقہ اپنایا گیا وہ درست تھا کامران صاحب؟ اس میں ایسا ہے کہ پارلیمان کے پاس جب یہ معاملہ گیا تھا, فیصلہ غلط تھا. وہ یہ مبارک ثانی والا فیصلہ جو ہے نا وہ پہلا بھی غلط تھا اور ریویو بھی درست نہیں تھا, دونوں غلط تھے.
اور ہم اس پہ اسسٹ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اسسٹنس جو ہے نا وہ شاید قرآن شریف کے حوالے سے لینا چاہ رہے تھے، جو کہ میرے جیسے آدمی کو، گناہگار آدمی کو میرے بس کی بات نہیں تھی. قانون کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اسسٹنس دینا چاہتے تھے. وہ شاید اس وقت بینچ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس میں پارلیمان کے پاس جب معاملہ گیا تو اس کمیٹی نے شاید ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کورٹ کو دوبارہ اپروچ کیا جائے. اب اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. 2-3 چیزوں کا جو ہے نا وہ میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں. کراچی بار گو کے رولز میں جو ہے نا وہ سیکنڈ ریویو اپلیکیشن جو ہے انٹرٹین نہیں ہو سکتی، مگر کراچی بار ایسوسیشن والے کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکنڈ ریویو بار نہیں ہے. ایک بات. پھر پر انکیوریم کا جو ہے نا وہ تصور ہے. پھر 184(3) کا جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی ایرر کو ہو تو وہ کہیں پہ بھی کریکشن اس کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اگر غلط تھا تو غلط کو درست کر لینا میرا خیال ہے کہ، اور وہ بھی پارلیمان کی فرمائش پہ، اور پارلیمان جب اس نتیجے پہ پہنچی تو کوئی ایسی بری بات نہیں. اچھا ٹھیک، آخری میرے کچھ چند سیکنڈ رہ گئے. کھیل داس صاحب، اس وقت احمدیہ کمیونٹی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے، حکومت کیا کرے گی؟ چونکہ آپ اس کے اندر ایپلیکنٹ تھے، فیڈرل گورنمنٹ، جبکہ آپ کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی. معاملہ راولپنڈی میں ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ. یہ تو 2019 کا میرے خیال میں کیس ہے. جی دیکھیں، جو پارلیمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی وہاں پہ صاحبزادہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور تمام جماعتیں، ہم نے بھی اور پیپلز پارٹی، جو بھی جماعتیں تھیں، تب یکرائے آواز آئی تھی. میں خود اس دن میں اسمبلی میں موجود تھا، اور یہ پھر گیا تھا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں، وہاں پہ میٹنگ ہوئی، وہاں پہ بھی سب جماعتوں کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا خوش اسلوبی سے اس معاملے کو جو ہے اور جو احمدیہ کمیونٹی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی ایشو ہے، اور میں جو اکثریت کا عقیدہ ہے اس پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کسی کے بھی مذہب کو کوئی مطلب جو اکثریت کا عقیدہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس قرارداد کی اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کی تھی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں لوگوں کا. اور میرا خیال ہے چاہے وہ اقلیتی برادری ہو یا بلوچستان کے اندر عام لوگ، وہ حکومت کی طرف بلکہ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے گا، مگر مسائل کا حل انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا. مزید معاملات کو الجھایا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر سیاستدان پارلیمان کے اندر رہ کے ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.